बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मैं हूं हैदर मेहदी और मेरा प्रोग्राम देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, पाकिस्तान में और पाकिस्तान के बाहर देखने वालों का बहुत शुक्रिया जो मेरे कमेंट्स करते हैं, क्रिटिसिज्म करते हैं, दुआएं देते हैं, उनका बहुत शुक्रिया। जो नहीं भी दे रहे हैं उनका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज मैं ना थोड़ी सी ज़रा हट के व्लॉग कर रहा हूँ। वो जो कहते हैं ना, माजी बड़ा जालिम है। मैं माजी की चंद बातें आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ और फिर आपकी आखिर में आपसे एक सवाल पूछता हूँ। सबसे पहले मुलाहिज़ा फरमाइए, ये एक हमारा जो कर दिया इस पाकिस्तान को, बर्बाद कर चुका हूं इस पाकिस्तान को, तबाह कर दिया इस पाकिस्तान को, लहूलुहान कर दिया पाकिस्तान को। नवाज शरीफ, अब पाकिस्तान तुम ठीक करो, खराब करें ये फौज के जनरल और ठीक करें नवाज शरीफ आके। मैं इस बात पे कन्विंस्ड हूं कि डिफेंस बजट को और भारत के साथ जो पीस प्रोसेस है उसको अलग अलग देखें। मैं डीएचए के खिलाफ हूं। मैं समझता हूं कि फौज को प्लॉट नहीं बांटने चाहिए, जनरलों को प्रॉपर्टी डीलर नहीं होना चाहिए। 65 में फेक जो है विक्ट्री डिक्लेयर की, वो पूछा आपने। इन्होंने सियाचिन हारा, आपने पूछा उनसे। इन्होंने कारगिल हारा, आपने पूछा। पाकिस्तान आपने अपना पेट काट कर जिस फौज को मारा है, जो फौज को हेलीकॉप्टर लेके दिए हैं, जो फौज को हमने हवाई जहाज लेके दिए हैं, जो तोपें और बंदूकें लेके दी हैं, आज वही हेलीकॉप्टर, तोपें और बंदूकें पाकिस्तानियों का जी। तो आपने ये सुना, और भी बहुत कुछ थे। ख्वाजा आसिफ की नेशनल असेंबली की तकरीर, सरदार अयाज सादिक की जो कांपे टाकने वाली, पांसी पसीने वाली, और मरियम के एपीएस का जो कहती है कि ये फौज ने करवाया है एपीएस का, और इतनी है। मैं सिर्फ याद ये दिला रहा हूं कि इन ही लोगों को लेके आए हैं हमारे कमर जावेद बाजवा, और इन्हीं लोगों को ये सपोर्ट कर रहे हैं आसिम बाजवा। मैं ज़रा थोड़ी सी ना और चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, और वो ज़रा इम्पोर्टेंट ये है कि ज़रा पता चले कि ये जो लोग हैं हमारे साथ, इन्होंने किया क्या है हमारे साथ। ये जनाब तस्वीर है मोदी साहब की, और बड़े खिलखिलाते मुस्कुराते नवाज शरीफ साहब की, कि इन्होंने अपनी जो नवासी थी उनकी शादी पर मोदी को बुलाया, जो कि आपको उस वक्त पता है कि बगैर वीज़ा के आया था, और बड़ा इन्होंने इसको गले लगाए और बहुत कहा कि हमारे दरमियान तो कोई फासले नहीं है, बस एक वो है, हम भी आप जैसे हैं, आप भी हमारे जैसे हैं, और ये बहुत इन्होंने इनके साथ दोस्ती की। तो ये याद रखें। और इसके बाद अजीत दोवल के साथ भी इनकी बहुत ही माशाल्लाह मुलाकात है। ये जनाब नवाज शरीफ साहब हैं, ये 25 जुलाई 2021 में ये मिल रहे हैं अपने इनके जो अफगान नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, हमदुल्ला मोहिब, एवनफील्ड लंदन में। हमदुल्ला मोहिब, आपको याद है, ये बहुत बड़ा दुश्मन था पाकिस्तान का। इनकी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं अफगानिस्तान की, जितनी दहशत गर्दी थी, तहरीक तालिबान पाकिस्तान को फंड करना, उनको सेफ हेवन्स देने अफगानिस्तान में, इस आदमी ने किया था। और पाकिस्तान में जो बेशतर पाकिस्तानी मारे गए हैं वो ये हमदुल्ला मुहिब के हाथ मारे गए। ये साहब इनको मिल रहे हैं नवाज शरीफ जुलाई 2021 में एवनफील्ड। ठीक है जी, थोड़ा आगे चलते हैं जनाब। ये जनाब ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग मीटिंग है। ये है जी सज्जन जिंदाल साहब। ये 28 अप्रैल 2017 नवाज शरीफ को निकालने से कुछ अरसा पहले, जब इसको एवनफील्ड के केस में इसको निकाला गया फ्रॉडिये को, तो ये जिंदाल आया इस्लामाबाद आया, और बगैर वीजा के इसको वहां से लेके मरी चले गए। मरी में ये मिला नवाज शरीफ को। इसके साथ मैंने जो नीचे चीज एक लिखी हुई है वो है कि जी कुलभूषण यादव का इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का खत। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बिकॉज इससे बहुत चीजें जुड़ी हैं। जुड़ी क्या हैं, जो कि मुबैना तौर पर मुझे पता है, और उस जमाने कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को खत लिखता है, पिटिशन करता है वो बंदा जो उनकी मदद मांगता है। ह्यूमन राइट्स अगर उसकी वायलेशन हो रही है, जनीवा कन्वेंशन की वायलेशन हो रही है, उसका साइन शुदा खत चाहिए। चूंकि कुलभूषण यादव को काउंसलर एक्सेस नहीं दे रही थी हुकूमत पाकिस्तान,
بہت وجوہات ہیں ان کی، تو وہ خط وہ نہیں کر سکتا، اور فورجری تو آبویسلی اس کا دستخط جعلی تو کر کے انڈین حکومت نہیں کر سکتی، وہ تو پتہ چل جاتا، اگر پتہ چل جاتا تو بہت بےزتی ہونی تھی. تو کسی طریقے سے اس کا خط، سائنڈ شدہ خط چاہیے تھا، اپیلنگ ٹو دی انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کہ جی مجھے جو ہے حکومت پاکستان جنیوا کنونشن کے خلاف ورزی کر رہی ہے، مجھے کاؤنسلر ایکسیس نہیں دے رہی، فلانا فلانا، فیئر ٹرائل نہیں ہو. انٹرسٹنگ، بڑی انٹرسٹنگ بات کہ جندال وہ خط لے کے آئے. یہ مبینہ طور پر کہہ سکتا ہوں، میں نے تو نہیں دیکھا، لیکن عام تاثر سب کو پتا ہے جو خاص طور پہ سیکیورٹی ایپریٹس میں ہے، یہ وہ خط لے کے آیا. اب یہ تاریخ دیکھیں 2017. کون ہے آرمی چیف؟ باجوہ. کلبھوشن یادو کہاں ہے؟ آرمی کیپٹیوٹی میں، بہت اس کا سخت، اس کے ارد گرد جو ہے سیکیورٹی کارڈن ہے، بہت اس کے اوپر ٹائٹ ہیوی سیکیورٹی. خط جندال اس کو دیتا ہے، لکھا ہوا ہے کلبھوشن کی طرف سے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس سے. خط لیتا ہے نواز شریف مبینہ طور پر خط جاتا ہے کلبھوشن یادو کے پاس. اندر سیکیورٹی کارڈنز کے تھرو سارے فوجی ہیں، سب فوجی اس کی سیکیورٹی میں، سائن کرتا ہے، واپس خط آتا ہے، واپس نواز شریف کے پاس آتا ہے، اور اس کے ذریعے یہ چلا جاتا ہے خط کس کو؟ انڈیا کو. انڈیا پھر سبمٹ کرتا ہے یہ خط انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں، اور اس انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے بعد جناب یہ پھر کیس جو ہے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں شروع ہوا. انٹرنیشنل کورٹ نے یہ کیس، انڈیا جیت گیا، پاکستان ہار گیا. انہوں نے کہا کہ ہاں پاکستان نے خلاف ورزی کی ہے، اور اس وقت تک کلبھوشن یادو کو ڈیتھ سینٹنس بھی ہو چکا تھا ملٹری کورٹ کا ہماری فوج کی طرف سے، لیکن وہ ڈیتھ سینٹنس کیری آؤٹ نہیں ہوا تھا. انہوں نے کہا آپ یہ نہیں کریں گے، آپ کاؤنسلر ایکسیس دیں گے، اور آپ اس کو فیئر اینڈ فری ٹرائل دیں گے، سب کچھ دیں گے، یہ کریں گے، وہ کہ اس کے بعد پھر اس کے آپ کو پتہ ہے اس کی بہنیں بھی آئی، بیوی بھی آئی، ملے لوگ، یہ وہ سب کچھ ہوا. اس کے بعد سے آج تک ہمارے پاس کوئی خبر نہیں ہے کہ یہ جو یادو ہے، یہ کلبھوشن یادو ہے کہاں. نواز شریف نے اپنے پورے جو اس کے دور حکومت کے پتہ نہیں 4 سال میں ایک دفعہ چوں نہیں کی، کسی اس کے نہ ڈیفنس منسٹر نے چوں کی، نہ اس کے کسی انٹیریئر منسٹر نے کی، نہ باجوہ نے ہمیں بتایا. ہمیں تو آج تک پتہ نہیں کہ یادو ہے کدھر کلبھوشن. مجھے تو بہت شک ہے، آئی ڈونٹ نو، شاید ہو کسٹڈی میں پاکستانی، ہو سکتا ہے انڈیا کو اپنے حوالے کر دیا. تو میری تو ریکویسٹ ہے کہ اگلی جب آئی ایس پی آر کے چیف کی کانفرنس ہوتی ہے، کوئی دلیر نر کا بچہ جو بیٹھے نام میرے لیتے ہیں، جی حیدر مہدی وہاں یوٹیوب میں وی لاگنگ کرتا ہے، بلاگر ہے، وہ اس ڈھکن سے کہوں جو یہ میرے متعلق کہتا ہے کہ ذرا آئی ایس پی آر کے چیف سے پوچھے کہ جنرل صاحب ہمیں بتائیں کلبھوشن یادو کہاں ہے، ہمیں لیٹسٹ اس کی جو ہے نا سچویشن بتائیں، کس جگہ پہ ہے، کون سی جیل میں ہے، کس کی حراست میں ہے، اس کو سامنے لا کے دکھائیں کہ ہمیں پتہ چلے کہ وہ پاکستان میں ہے کہ نہیں ہے. یہ بہت بڑا سوال ہے جو ہم نے پوچھنا ہے ان لوگوں سے. ٹھیک ہے نا جی. ایک تو یہ ہو گئی بات. اب جناب کلبھوشن یادو، اب یہ سارا ڈرامہ کون ہے؟ یہ موٹو، یہ گونگلو ہے جناب. یہ گونگلو سارا ڈرامہ کر رہا ہے، باجوہ کے ساتھ مل کے خط پہنچوایا کلبھوشن یادو کو، سائن کیا، باہر آیا، گونگلو کے پاس آیا، اور گونگلو سے گیا یہ مودی سرکار کے پاس، اور مودی سرکار سے گیا انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں. تو ابھی ہمیں یہ نہیں پتا کہ یہ بندہ ہے کدھر. ٹھیک ہے جی. یہ تو ہو گئی جی اس کی، اور اس کے اتنی اور باتیں ہیں. اس کی کمپنی کے اندر جو انڈینز تھے، شوگر ملوں کے لیے تھے، مبینہ طور پر کہا جاتا ہے اسرائیل سے اس نے اکوپمنٹ خریدا، اس کے بیٹوں نے خریدا، وہ پھر لنڈن گیا، لنڈن سے وہ پھر لاہور آیا، اور اتنے تانے ہیں نواز شریف کے. اگر یہ فارمل ایجنٹ نہیں ہے نا انڈیا کی را کا، تو یہ میں بتا دوں کہ دل سے یہ ہے. اس کو پاکستان سے کوئی محبت نہیں، اس کا تو دل چاہے تو یہ پاکستان کو بیچ دے مودی کے ہاتھ، اور اس کے ساتھ اس کا نائب وزیر اعظم بن جائے. یہ میری ویو ہے نواز شریف کے متعلق. اب آ جائیں جی ایک بڑے انٹرسٹنگ شخص کے اوپر، حسین حقانی صاحب. اور اس کے ساتھ میں نے لکھا ہے میمو گیٹ
ٹریچری، غداری، مبینہ طور پر غداری. میں بتاتا ہوں میں کیوں کہہ رہا ہوں، میں نہیں کہہ رہا، بہت اور لوگوں نے کہا ہے. حسین حقانی نے ایک خط لکھا، میمو گیٹ جس کو کہتے ہیں. اب یہ اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ کیا ہے، بہت اس کی کہانی ہے. صدر ہے آصف زرداری، حقانی اس کا امبیسڈر ہے امریکہ میں، اور حقانی کا ایک دوست ہے اعجاز احمد، جس کی تصویر آپ دیکھیں لیفٹ پہ جو اینکوں والا ہے. اس کو یہ کہتا ہے کہ یار تم نے نا یہ امریکہ کی حکومت کو یہ بتانا ہے، اور یہ بائی دا وے بات ہے اسامہ بن لادن کے ریڈ کے چند دنوں کے بعد کی بات ہے، جب اسامہ بن لادن کا مبینہ طور پر ایلیجلی کوئی ریڈ ہے. وہ بھی بڑا ایک عجیب ماجرا ہے کہ ہمیں پتہ نہیں کیا. تو یہ اعجاز کو کہتا ہے کہ یار ہم جو ہے نا، ہم حالات یہاں ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، ہم سویلین حکومت کی حق میں چاہتے ہیں، ہم انٹیلیجنس ایجنسیز کو توڑنا چاہتے ہیں، فوج کی ہم توڑنا چاہتے ہیں. اس نے کہا بات سنو، یہ تم زبانی باتیں پہلے کرتے ہو، امریکن جو گورنمنٹ ہے وہ بڑی مانتی نہیں ہے تم لوگوں کو، تم مکر جاتے ہو، مجھے تم لکھ کے دو. تو خیر بات اس طرح چلی کہ اعجاز احمد کے مطابق کوئی اس کے اور اس کے حسین حقانی کے کوئی 20 سے زیادہ بلیک بیری پہ میسیجز ایکسچینج ہوئے. اس بلیک بیری سے پتہ چل گیا کہ یہ یا وہ حسین حقانی اس کو ڈکٹیٹ کراتا تھا، یہ ٹائپ کرتا تھا، یہ پھر واپس بھیجتا تھا. وہ کہتا تھا ٹھیک ہے. فائنل جب ہو گیا تو اس نے کہا کہ یہ بھیج دو تم امریکن سرکار کو. اعجاز کو کہا، اعجاز بہت بڑا لابیسٹ ہے امریکہ میں. اعجاز نے کہا نہیں، مجھے یہ بتاؤ اس کے آصف زرداری کی اپروول ہے. اس نے کہا بالکل اپروول ہے. اور یہ کہہ کے مبینہ طور پر یہ اس کو کہہ کے اس نے کر کے اعجاز احمد نے یہ جو خط ہے نا جی، اعجاز احمد نے خط کیا کیا، اس نے بیکاز یہ خاص طور پہ آصف زرداری کا خاص آدمی تھا، یہ اپنا جو آپ کا ہے حسین حقانی، اس کو بنایا ہی اس کا امبیسڈر اسی تھا، اس لیے کہ یہ امریکہ کے ساتھ اس کے بہت گہرے تعلقات تھے، بہت پرانے. اور میں اس سب کنٹروورسی میں نہیں جاتا ہوں، وہ پھر کسی اور میں جاؤں گا. ادھر میں صرف فیکٹس کی بات کروں گا. سوال یہ نشان ہے کہ یہ آصف زرداری کا امریکہ کو کے درمیان رابطہ کرنے والا امبیسڈر تو ویسے تو ہوتا ہے، لیکن یہ انڈر دا ٹیبل رابطوں کی میں بات کروں. کیا یہ وہ آدمی تھا، اس کا یہ کام تھا امبیسڈر کا؟ اب آ جائیں جی، جو یہ میمو اس نے لکھا ہے مبینہ طور پر کہتے ہیں، لیکن ہماری کمیشن کچھ اور کہتی ہے. یہ انکار کرتا ہے، کہتا ہے میں نے نہیں لکھا، فورجری ہے، جھوٹ ہے، بکواس ہے، فلانا ہے. بھائی فورن پالیسی میگزین میں لکھا ہے اعجاز احمد نے، وہ کو ہلکا پھلکا ورڈ نہیں ہے. اچھا ایڈمیرل ملن پہلے کہتے مجھے نہیں ملا، جب پتا چل گیا کہ پھنس جاؤں گا کہتے نہیں ملا، لیکن میں نے اس پہ کوئی میں نے ایکشن نہیں لیا. تو یہ ذرا اس کے اوپر میں نا اب اس کو تھوڑا سا ہم نے اس کو ڈیٹیل میں کرنے کی تھی. یہ ہے بڑی انٹرسٹنگ جو یہ کہانی ہے نا، اس کہانی کو ہم نے آگے لے کے چلنا ہے. یہ کہانی ہے جی اصل میں میمو گیٹ ہے کیا، اور یہ لکھا کیا ہے حقانی نے، یہ پڑھنا بہت ضروری ہے جناب، بیکاز اس سے پتا چلے گا کہ ساری گیم کیا ہے. یہ جناب جو مبینہ طور پر غداری ہے پاکستان کے ساتھ جو حقانی نے کی ہے، وہ اس نے یہ بھیجا اعجاز احمد کو. اعجاز احمد نے جیمز ارلز جون کو بھیجا، جو اس وقت ایڈمرل میلن کے پہلے اس کا کمیونیکیشن کا ایڈوائزر تھا. ایڈمرل میلن جو ہے بہت سینئر نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر، چیئرمین جوائنٹ چیف، بڑا سینئر آدمی تھا امریکہ کا. اس کو کہا تھا کہ اوباما کو پہنچا دو. اچھا جی لکھتے کیا ہیں؟ وہ کہتا ہے کہ جی ہمیں امریکہ کی ڈائریکٹ انٹرونشن چاہیے، اور آپ ذاتی طور پر ملنز کو کہہ رہے کہ تم کیانی جنرل کیانی، اس ہمارے آرمی چیف ہے، اس سے بات کرو، وہ صرف تمہاری بات سنے گا. اور پاکستان سے کہو کہ ان کی فوج اور انٹیلیجنس کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو کہو کہ ذرا ہاتھ ہلکا کریں. یہ نئی نیشنل سیکیورٹی ٹیم جو ہے از پریپیئرڈ، اس کے اندر یہ نئی نیشنل سیکیورٹی ٹیم ہے، یہ اپنے آپ کو شامل کر رہا تھا، یہ کہتا یہ بننا چاہتا تھا نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر بائی دا وے پاکستان کا. اور ہمارے پاس سیولین جو ہمارا اپریٹس ہے، مطلب کہ زرداری، اس کی پوری بیکنگ ہے. کیا بیکنگ ہے؟ ہم کریں گے، پاکستان کا صدر ایک انڈیپینڈنٹ انکوائری لانچ کرے گا کہ پاکستان نے اسامہ بن لادن کو چھپایا، اس کی مدد کی،
اور القاعدہ کے بڑے لوگوں کی بھی مدد کی. اس کے لیے جو آپ کا وائٹ ہاؤس ہے وہ کوئی ایک انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیٹرز کے نام دے اس پینل کو بھرنے کے لیے, اور جس طرح آپ نے 9/11 کی کمیشن بنائی تھی, یہ جو انکوائری کمیشن ہوگی یہ انڈیپینڈنٹ ہوگی, اکاؤنٹیبل ہوگی. اس کے جو نتائج ہوں گے وہ بہت مثبت ہوں گے, بڑے فائدے مند ہوں گے امریکہ کی حکومت کے لیے اور امریکہ کے لوگوں کے لیے, اور ان لوگوں کو پتہ کرانے کے لیے جنہوں نے اسامہ بن لادن کو یہاں رکھا اور اس کی مدد کی, اور اس کے جو پاکستان کی حکومت کے جو اندرونی ایک سرکل ہے بڑا طاقتور, جس میں سیولین انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں, فوجی انٹیلیجنس ایجنسی اور فوج ہے, ان کا سراغ لگانا. پھر کہتا ہے کہ اس کمیشن کے بعد میں آپ کو سرٹن گارنٹی دیتا ہوں کہ تمام ایکٹیو جو سرونگ آفیسر تھے جو اس میں ملوث ہیں ان کو ہم ڈسمس کر دیں گے, عہدوں سے نکال دیں گے, اور جن جن حکومتی دفتروں میں محکموں میں یہ کام کرتے تھے. یہ جی یہ میمو میں ریڈ کر رہا ہوں جو حسین حقانی نے لکھا ہے مبینہ طور. وہ پھر کہتا ہے جی بڑی انٹرسٹنگ بات, دوسری بات کرتا ہے کہ جو نئی نیشنل سیکیورٹی ٹیم, مطلب کہ میں حقانی, میں ایک ایسی پالیسی امپلیمنٹ کروں گا کہ القاعدہ کی تمام لیڈرشپ اور اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی ٹیررسٹ گروپ ہیں, مثلا ایمن الزوائری, ملا عمر, سراج الدین حقانی, یا تو ہم آپ کے حوالے کر دیں گے یا ہم آپ کو گرین لائٹ دیں گے کہ پاکستان میں آ کے نا ان کو پکڑ لو یا قتل کر دو. پھر کہتا ہے کہ یہ کارٹ بلانچ, یہ مکمل گارنٹی ہے آپ کو کہ اس میں سیاسی رسک ہے, یہ بات کرتا ہے, لیکن آپ کو پتا چل جائے گا کہ اس میں ہماری کتنی کمٹمنٹ ہے ان سارے ناسوروں کو نکالنے کے لیے پاکستان کے سوائل سے, پاکستان کی سرزمین سے, اور یہ کمٹمنٹ ہے پوری سٹاپ ایچلون آف دا سیویلین سائڈ فرام اراؤنڈ, مطلب کہ زرداری, اور ہم آپ کو مکمل ساتھ سپورٹ کریں گے. پھر کہتا ہے بہت خطرہ ہے کہ ملٹری انٹیلیجنس, یہ اس کو خطرہ ہے کہ آپ کی جو قابلیت ہے پاکستان میں آنا اور باہر نکل جانا بغیر پتہ کیے کہ لوگوں کو پتہ نہیں چلتا, تو اس لیے پاکستان کے جو ہمارے نیوکلیر اثاثے ہیں وہ خطرے میں ہیں. اس لیے دا نیو نیشنل سیکیورٹی ٹیم, مطلب میں حسین حقانی, نیو نیشنل سیکیورٹی ٹیم پاکستان کی حکومت کی پوری بیکنگ کے ساتھ, شروع میں سیولین بٹ بعد میں 3 اور پاور سینٹرز آ جائیں گے, مطلب کہ فوج, انٹیلیجنس ایجنسیاں, اور ہم ایک ایسا منصوبہ بنائیں گے پاکستان کے نیوکلیر ایسٹس کا جو کہ ایک ڈسپلن دے گا اس کو. اور یہ بائی دا وے کہتا ہے کہ پچھلی ملٹری رجیم میں چل پڑا تھا, مشرف کے ساتھ آپ لوگوں کی بات چل پڑی تھی. پھر آخر میں کہتا ہے, سیکنڈ لاسٹ کہتا ہے, ہم پھر سے ان معاملات کو ری ایکٹیویٹ کرنا چاہتے ہیں کہ پاکستان کے جو نیوکلیر اثاثے ہیں وہ ویریفائیبل ہوں, کہ آپ کو پتہ چلے کہاں ہیں, اور ٹرانسپیرنٹ ہو کہ آپ کو نظر آ جائے. یہ ہے جی اس کی. پھر کہتا ہے جی دا نیو نیشنل جو کیا کہتا ہے, ہاں ہو کہتا ہے the new national security team will eliminate section S of the ISI. یہ وہ section S وہ تھا جس کو افغانستان سیل کہتے تھے, جو طالبان ہمارے جو ان کے ساتھ, اور اس سے نکالنے سے, اس وقت تو طالبان نہیں آئے تھے, ہمارے تعلقات افغانستان سے بہت بہتر ہوں گے. اور پھر کہتا ہے کہ ہم بالکل آپ کے ساتھ کوآپریٹ کرنے میں بالکل تیار ہیں, اور یہ جو نئی نیشنل سیکیورٹی ٹیم کی گائیڈنس ہے اپنی, حسین حقانی, میری گائیڈنس سے ہم ہندوستان کی حکومت, یہ سنیں ذرا اس کی, ہندوستان کی حکومت کو جو 2008 کے ممبئی کے اٹیک میں پاکستانی لوگ ملوث تھے, چاہے وہ حکومت میں تھے یا حکومت کے باہر تھے یا انٹیلیجنس ایجنسیز میں تھے, ہم ان کو ہندوستان کے حوالے کر دیں گے اگر ان کے ہمارے پاس ثبوت ہوا
کہ یہ ملوث تھے. مطلب بیسکلی کہہ رہا تھا ہم دے دیں گے آپ کو, ٹھیک ہے نا, یہ تو ایسے یہ جی ہے. اچھا اب جناب یہ تو جی حسین حقانی نے لکھ دیا, ٹھیک ہے نا جی. اب یہ کہ صحیح لکھا کہ نہیں, حسین حقانی کہتا ہے جھوٹ ہے, بالکل بکواس ہے. ملن کہتا ہے جی مجھے نہیں, امریکہ نے کسی نے ڈینائی نہیں کیا, کوئی جواب دینے سے انکار کرتا ہے, کوئی تھوڑی سی گھنگرو اٹھا کے مٹک کے ادھر چلا جاتا ہے, کوئی ادھر چلا جاتا ہے. آپ کو پتہ ہے لفاظی میں بڑے زبردست ہیں. میں نے جی صرف نا یہ جو میمو گیٹ کمیشن سیٹ اپ ہوا تھا, میں اس کی آپ کو رپورٹ پڑھ کے سناتا ہوں کہ میمو گیٹ کمیشن کیا کہتا ہے. میمو گیٹ کمیشن کہتا ہے کہ جی یہ بائی دا وے ایکسپریس ٹریبیون 12 جون 2012 کا میں نکال رہا ہوں, میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہا. وہ 3 ممبر جوڈیشل کمیشن سیٹ اپ ہوا تھا میمو گیٹ کا. وہ کہتا ہے کہ جی ہم نے سارے شواہد دیکھ کے, ہم نے بلیک بیری اعجاز احمد کی دیکھ کے, حقانی نے کہا جی میری بلیک بیری گم ہو گئی ہے, پتہ نہیں کہاں ہے, ملتی نہیں ہے مجھے. اور وہ کہتا ہے کہ جی حقانی نے یہ لکھا ہے میمو ایڈمرل بانم کا. یہ 3 ممبر جوڈیشل کمیشن نے بالکل انڈیپینڈنٹلی بہت ڈیٹیل انویسٹیگیشن کرنے کے بعد کہا کہ یہ میمو حقانی نے لکھا ہے, جس کا میں نے آپ کو سارا پورا متن پڑھ کے سنا. اور بائی دا وے اعجاز احمد اس طرح لکھ سکتا ہے, آپ سوچیں کوئی بندہ اتنی ڈیٹیل میں پاکستان کے اندرونی معاملات کے متعلق اتنی ڈیٹیل میں لکھ سکتا ہے سوائے حسین حقانی کے؟ نہیں لکھ سکتا, مجھے تو نہیں سمجھ آتی کوئی. اس کے بعد جی سنیں خواجہ آصف جو ابھی ہمارے ڈیفنس منسٹر ہیں, اس وقت کیا کہتا ہے, کہتا ہے حقانی کو ٹریزن غداری کے لیے ٹرائی کیا جائے, اس کو ٹرائی کیا جائے کانسٹیٹیوشن سبورٹ کرنے کے لیے, آرٹیکل 6 لگایا جائے اور اس کو مثال بنائی جائے آگے آنے والی نسلوں کے لیے. مطلب یہ کہ کیپٹل پنشمنٹ دو اور اس کو لٹکا دو, یہ تو نہیں کہا لیکن مطلب یہ. پھر کہتا ہے حسین حقانی کو $2 ارب مل رہے تھے امریکہ سے پاکستان کے خلاف یہ کام کرنے کے لیے, جس میں اس نے ہماری ساری ISI اور انٹیلیجنس ایجنسیوں کو کمپرومائز کرنا تھا, اور ہمارے جو نیوکلیر اثاثے ہیں ان کو امریکہ کے حوالے کرنا تھا, اور بدلے میں اس نے اپنے لیے اور زرداری کے لیے زیادہ پاور. وہ چاہتے تھے کہ زرداری رہے آگے اگلے 10-15 سال, یہ نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر بنے, پھر یہ فارن منسٹر بنے, پھر یہ پرائم منسٹر کے بھی خواب دیکھ رہا تھا. یہ میں اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ آپ کو اگلے کسی اس میں بتاؤں گا کہ یہ کہاں سے شروع ہوا اور یہ کہاں پہنچ گیا. یہ جی یہ خواجہ آصف کہہ رہا ہے جی. پھر کہتا ہے کہ یہ پاکستان کا دوست نہیں ہے, اور جن لوگوں نے اس کو گائیڈ کیا, اس کو کہا کہ تم یہ لکھو, وہ بھی سامنے آنے چاہیے. خواجہ آصف کا مطلب تھا کون؟ آصف زرداری. ہاں جی, مزہ آ رہا ہے جناب. یہ ماضی جو ہے نا جی بڑا ظالم ہے. اب ذرا آگے دیکھیں جی, یہی حسین حقانی جنرل باجوہ کے ساتھ مل کے, اور مبینہ طور پر اس کی غداری اور باجوے کی غداری بھی چلتی ہے. پاکستان نے ایک CIA کا پرانا اسٹیشن چیف تھا رابرٹ گرینیئر, اس کو ہائر کیا کہ جی ہمارے لیے لابی کرو. یہ اس نے اپنی ڈیکلیریشن, ایک ہوتی ہے فورن افیئرز ریگولیشن ایکٹ, اس کے متعلق کہ جی میں ایک فورن حکومت کے ساتھ کام کر رہا ہوں, 17 جولائی 2021 کو اس نے گرینیئر نے کیا. یہ ایکسپوز کی کس نے؟ وکاس نے. اور وکاس ملا حسین حقانی سے کسی ایک اپنے دوست کے ساتھ جو ایک جرنلسٹ کا بیٹا ہے, جس کا ایک پیٹرول پمپ بھی ہے امریکہ میں. یہ میں نے باقی جو اب نیچے لکھ رہا ہوں یہ ڈیٹیلڈ میں نے آرٹیکل میٹرکس میگ ہے اس میں سے نکالا ہے. اگست 2022 میں نیوز اخبار کہتا ہے کہ جی PTI نے رابرٹ گرینیئر کو ہائر کیا. ایکچولی یہ باجوہ نے ہائر کیا تھا, دستخط کروائے افتخار درانی کو, بدو کو اس کو پتہ بھی نہیں تھا کیا, پتہ نہیں باجوہ نے کیا پٹی پڑھائی ہوگی اس کو عمران کو, اور اس کو کر رہو ہم نے حالات تعلقات اچھے کر لو, کر دو عمران کر دو, وہ کر دیا انہوں نے. اچھا پھر یہ کانٹریکٹ ختم ہو گیا اکتوبر 2021 میں.
जनवरी 2022 में ग्रेनियर कहता है कि मुझे $1.5 लाख दिया गया, और फिर नवंबर 2022 में एक अमेंडमेंट भी फाइल करता है। ये नवंबर 2022, अप्रैल 2022 में जा चुकी है इमरान की हुकूमत। नवंबर 2022 में ये एक अमेंडमेंट फाइल करता है और कहता है जी मैंने ये $1.5 लाख में से 30,000 हुसैन हक्कानी को दिए, 2 ट्रांचेस में, एक $20,000, एक $10,000। सितंबर अक्टूबर 2021 में बाजवा और फैज हमीद दुबई में जाके हुसैन हक्कानी से मिलते हैं। अब ये आप फैज हमीद को भी देखें, बहुत मतलब कैसा, पीछे सामने कुछ, पीछे कुछ। मैं तो उसको अरसे से इमरान से कह रहा हूं, बहुत 2 नंबर आदमी है। मैं तो बाजवा के मुंह पे कहा था कि ये फैज हमीद और तेरा बाप जो तेरा ससुर है एजाज अमजद, वो मिलके बड़े पैसे बना रहे हैं। पूछ लें आप बाजवा से जाके। अब जनाब ये पैसा एक्चुअली दिया गया था कि हुसैन हक्कानी थोड़ा से बाजवा को प्रमोट करे अमेरिका में। बाजवा ने ना, हक्कानी ने एक ट्वीट की बाजवा के लिए, 2 दफा की, शायद बाद में भी क्यों। पहली की 2 अप्रैल को, जब उसने बाजवा ने गद्दारी की पाकिस्तान के साथ और हुकूमत के खिलाफ बयान दे दिया जो रशिया की यूक्रेन इन्वेजन थी। उसी ट्वीट पर मैंने कहा कि अगर हुसैन हक्कानी बाजवे की तारीफ कर रहे हैं ना, तो बाजवा मीर जाफर है, मीर सादिक है। ये मैंने 2 अप्रैल 2022 को पहली दफा लकब दिया था मीर जाफर। मैंने कहा था बाजवे का नाम मीर जाफर और मीर सादिक में अब शामिल हो गया, अगर हुसैन हक्कानी जैसा बंदा इसकी तारीफ में ट्वीट कर रहा है। दूसरी ट्वीट उसने की जनाब 10 अप्रैल को, और उसने एक बाजवा लेड रीसेट के बाजवा जो पाकिस्तान में पाकिस्तान और अमेरिका के रिलेशनशिप को रीसेट करेगा, फिर से इस्तवार करेगा, बढ़ाएगा। ये उसने एक आर्टिकल लिखने शुरू किया, और आपको याद होगा एक आर्टिकल आया था, 8-10 लोगों ने उसको लिखा था जिसमें हुसैन हक्कानी भी था। और ये जनाब इन्होंने कहा कि पाकिस्तान से आप अब ताल्लुकात करें। अब जनाब ये देखें, ग्रेनियर का कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू भी हुआ है जनाब जून 2022 में। हुकूमत किसकी है? पीडीएम। आर्मी चीफ कौन है? बाजवा। कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू हुआ है 2022 में। और आखिर में हक्कानी ने मुझे खुद कहा, कहता है जी बाजवा ने इसको कहा कि मैं, बाजवा और आईएसआई तुम्हारी पूरी सपोर्ट करेंगे, तो हैदर मेहदी को पहचान। हैदर मेहदी ने तेरे खिलाफ बड़ी बातें लिखता है, बड़े आर्टिकल लिखता है, अब तेरा मौका है उससे बदला लेने का। लेकिन हुसैन हक्कानी ने मुझे कहा कि मेहदी साहब मैंने वो नहीं किया। हुसैन हक्कानी साहब थैंक यू वेरी मच। तो ये है जी, ये कहानी है हुसैन हक्कानी की, ये आसिफ जरदारी की, ये कहानी है नवाज शरीफ की, ये कहानी है मोदी की, ये कहानी है पाकिस्तान से गद्दारी की। सवाल जो अब मेरा है ना, सही सवाल यह है जी, गद्दार कौन है? मैं नहीं कहता कौन गद्दार, आप फैसला करें गद्दार कौन है। ये 2 आदमी जिन्होंने हिंदुस्तान के साथ मिलके, अमेरिका के साथ मिलके पाकिस्तान की सालमियत के ऊपर कारी ज़रब डाली, जिन्होंने मिलके अब एक कैदी का खत अंदर से साइन करवाया, बाजवा के आर्मी चीफ होते हुए। कभी हो भी नहीं सकता था कि कुलभूषण यादव के पास वो खत जाए अगर बाजवे को ना पता हो। सर आर्मी चीफ है भाई, कैसे वो सिक्योरिटी में से जा सकता है? पता नहीं कौन बंदा जाया होगा, जेब में आज ही मिल रहे हैं चाय पीने के लिए, दे के साइन का वापस ले। वो आदमी जिसने आपके न्यूक्लियर असासों को बिकवाना, कहता है जी हम आप आके यहाँ अटैक करें, ले जाएं, कुछ भी कर। और ये दूसरा ढक्कन जो साथ उसके खड़ा है बाजवे के, ये इन लोगों को लेके, ये बाजवा इन लोगों को लेके आए, ये बंदा इन लोगों को वापस लेके आते। ये कर रही है फौज। और फौजियों और ढक्कनों और 6.5 लाख ढक्कन, और को अकल है आप लोगों को कि आप किस आदमी के हाथ में खेल रहे हैं? आपका आर्मी चीफ इन 2 को लाना चाहता है वापस, इनकी हुकूमत रखना चाहता है। बाजवा इनको लेके आया। किधर है आपकी हुब्बुल वतनी? किधर है आपकी पाकिस्तान से मोहब्बत? चले जनाब, अब तक के लिए इजाजत मांगता हूं आप लोगों से। और ये मैंने सोचा कि मैं ये याद दिला दूं, इलेक्शन आ रहे हैं, आसिम को भी को अकल आए, लोगों को भी अकल आए जो इनके पीछे पड़े हुए हैं पागल, कि इन लोगों ने पाकिस्तान के साथ क्या किया। अब तक इजाजत दीजिए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे।
پاکستان کو حفظ و امان میں رکھے، پاکستان کی حقیقی آزادی کی جنگ لڑنے والوں کو حفظ و امان میں رکھے، جو شہید ہو گئے ان کے درجات بلند کر لے اللہ سبحانہ تعالیٰ، جو مصیبتوں میں ہیں، قید میں ہیں، ٹارچر میں ہیں، خاص طور پہ ہماری خواتین اور عمران ریاض خان، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی مشکل آسان کرے۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ الہی السلام علیکم، خدا حافظ۔